बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। आपका हमारा साथ शाम 4 से 6 बजे तक होता है और रमज़ानुल मुबारक के तमाम दिन आप हम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा ज़रा मैच की कुछ अपडेट्स इसका जिक्र शुरू में कर लेते हैं, क्योंकि आज दूसरा सेमीफाइनल लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस वक्त 175 का स्कोर है और एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आउट हो गए हैं, विल यंग। उन्होंने 21 रन्स बनाए, जबकि रचिन रविंद्रा जो है वो 94 रन्स पर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और ज़ाहिर सेंचुरी के करीब हैं। साथ ही केन विलियमसन ने 57 रन्स बनाए। तो देखते हैं जी मैच कैसे आगे बढ़ता है और उसके बाद यहाँ से जो फाइनल टीम निकलेगी फिर उसका सामना होगा दुबई के स्टेडियम में भारत के साथ। तो फाइनल वहाँ खेला जाएगा। हाँ जी, फाइनल वहाँ खेला जाएगा। लेकिन हमने कौन सा फाइनल देखने के लिए जाना है, अब बात कर लेते हैं जी बैनुल अक़वामी सियासत की, इंटरनेशनल सियासत की। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से आज पहला खिताब किया और काफ़ी तवील तरीन खिताब था। उस खिताब में उन्होंने अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के वक्त एक काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था जिसमें मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कानून का सामना करने के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा है उस दहशतगर्द को। दहशतगर्दी की गिरफ्तार में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खिताब के अंदर। और काबुल धमाके में 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 अफगान शहरी हलाक हुए थे और इसी वजह से ये जो दहशतगर्द था ये इंतहाई मतलूब था और अमेरिकन इंटेलिजेंस बेस्ड लीड के ऊपर पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने कार्रवाई की और इस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार किया और अब इसको अमेरिका भेजा जा रहा है अमरीकी कानून का सामना करने के लिए। अच्छा, ये क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि जब अमेरिका यहाँ से गया और जिस तरीके से गया वो बड़े ही दुनिया भर में उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि आप इतने अरसे अफगानिस्तान में रहे और फिर आप असलहा सब कुछ छोड़कर बिल्कुल एब्रप्टली यहाँ से रवाना हुए। और वो मंजर हमें आज भी याद है कि जब अमेरिकन प्लेन यहाँ से अफगानिस्तान से जा रहे थे तो कैसे वहाँ पर लोग कोशिश कर रहे थे, कोई टायर से लटक रहा था, कोई उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद जहाँ पूरी तरह से इनकलाब ही नहीं हुआ था कि ये धमाका भी रिपोर्ट हुआ था। तो ये वो तमाम तर मनाजिर थे। और डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो उन्होंने बाइडेन इंतज़ामिया को उनकी इस कहते हैं ना इस पॉलिसी पर, अफगानिस्तान से इनखला की पॉलिसी पर बड़े आड़े हाथों लिया था और लोगों को कन्विंस भी कर लिया था। तो अब इस शख्स की गिरफ्तारी डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है इस पूरे मामले को कैपिटलाइज भी करेंगे और उन्होंने इस बात को सराहा, शुक्रिया पाकिस्तान का अदा किया है। अच्छा जी, पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस लीड के बाद ये जो गिरफ्तारी की है तो पाकिस्तानी इदारों ने अफगान शहरी और दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को अफगान सरहद से गिरफ्तार किया जो 26 अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का मास्टरमाइंड था। इस दहशतगर्द हमले में 13 अमरीकी फौजी जैसे कि बताया 170 अफगान शहरी हलाक हुए। डोनाल्ड ट्रंप अपने खिताब में जो पाकिस्तान की तारीफ और शुक्रिया अदा करते हैं वो दिखाते हैं आपको। Years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. I withdrew from the corrupt World Health Organization, and I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. Kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. हाँ जी, अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। बर वक्त कार्रवाई करके इस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और उनको भेजा गया। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर और उन्होंने अपने सोशल मीडिया ऐप एक्स के ऊपर ये पैगाम लिखा जिसमें कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है जिसे अमेरिकी सदर ने भी तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म ने कहा अफगानिस्तान का रिहायशी दाइश कमांडर शरीफुल्लाह इंतहाई मतलूब था।
پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں روکنے پر یقین رکھتا ہے. اور ظاہر ہے ہم جس طریقے سے اس چیز سے افیکٹ ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. پھر ہم نے مختلف اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی اب تو سامنے آ گئی ہے جس میں اہم انکشافات ہوئے تھے کہ ظاہر ہے اور پاکستان کہتا آیا ہے کہ دہشت گردی باہر سے ہو رہی ہے اور پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس کو ایکنالج کیا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے. اور صدف دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے جوانوں سمیت 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں اس جنگ کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان سے. بالکل, چلیں تو جس پہ بات کر لیتے ہیں امریکی صدر کے بیان پر اور کہ کیا اب اس سے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ اس معاملے کو لے کے کیسے آگے بڑھیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حارث نواز صاحب, ایک تو یہ گرفتاری بڑی اہم ہے اور ظاہر ہے اس کو ایکنالج کرنا امریکی صدر جو ان کا ابھی تک امریکہ کا بائیڈن انتظامیہ کا ٹورڈز پاکستان یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی طرف جو ایک رویہ تھا جس میں کوئی ہم کہتے ہیں نا کوئی آئس بریک نہیں ہوا تھا, اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے گا. ایک تو پاکستان نے کتنا اہم کارنامہ انجام دیا ہے, دوسرے ان کا ایکنالج کرنا یہ کتنی اہم بات ہے. صدر, یہ ایک بہت بڑی اپریسیشن ہے پاکستان کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فرسٹ کانگریس ایڈریس میں یہ ذکر کیا کہ پاکستان نے کتنی بڑی کامیابی کی ہے, ان کی مدد کی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا آپس میں ہماری کوآپریشن ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جس طریقے سے تعریف کی گئی اور جتنی مشکل حالات میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک بہت پیشہ ورانہ طریقے سے ان کو ہیلپ کی ہے. اور اس کے پاک افغان بارڈر کے پاس شریف اللہ کو اریسٹ کیا جو کہ لیڈر تھا داعش کا, جو مین یہ جس نے دھماکہ کیا تھا کابل ایئر بیس کے اوپر جب وہاں سے انخلا ہو رہا تھا یہ امریکنز کا. 13 USA کے نیشنل مارے گئے, 170 ان کے اپنے مارے گئے تھے. اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے, ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا. اور ایک خوشی کی بات کی ہے کہ امریکن نے بھی اس پر ایکنالج کیا ہے کہ یہ ٹیررزم افغانستان سے ہو رہا ہے, جو پاکستان بارہا تمام UN کو, امریکنز کو, سب کو بتاتا رہا کہ پاکستان سے ٹیررزم جو ہو رہا ہے افغانستان سے, اور وہ اپنی کمٹمنٹ جو انہوں نے 2 میں کی تھی وہ پوری نہیں کرے. سیکنڈ, اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو ایک ابہام کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ آئیں گے, پریزیڈنٹ بنیں گے, پاکستان کے بدلے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بہت سپورٹ کریں گی اور بالکل اس حکومت سے خوش نہیں ہیں. دس اسپیکس کہ پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی عوام, پاکستان کی حکومت کی پراپر کوآپریشن ہے USA کے ساتھ, وہ ان کی ہمانگی پائی جاتی ہے ٹیررزم میں. اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ٹرمپ نے یہ بھی وارننگ کی افغانستان کو کہ آپ کو جو ہم نے $7 بلین کا ویپن ہے ہم نے چھوڑ کے ہیں وہ آپ واپس کریں. اس پہ 70,000 کے قریب تو یہ APCs اور ٹرکس اور تقریباً گاڑیاں ہیں, 7,77,000 رائفلیں جو یہ بیچ رہے ہیں, بیچ کے پیسہ جمع کرتے جا رہے ہیں, باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں. آئی تھنک یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور امریکن سے خود بھی بات کرے کہ یہ دیکھیں دس از واٹ از ہیپننگ, آپ ہمارے ویپن ہم چھوڑ کے آئے ہیں, آپ اب ان سے واپس لیں, ان کی فائنینشیل سپورٹ بند کریں. ٹھیک, اچھا, تاکہ اگر بند ہوگی تو اس سے بات فرق پڑے گا. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اور دہشت گردی سے لڑنے کے لیے امریکہ مزید بھی پاکستان سے تعاون چاہے گا ان فیوچر؟ ڈیفینیٹلی پاکستان دیکھیں, وی آر دا وکٹم آف ٹیررزم. ہم نے ایک 80,000 کے ہماری سویلین شہید ہوئے ہیں, کوئی کچھ 1000 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, $1.5 ارب کا, $150 ارب کا ہم نے نقصان اٹھایا ہے. تو ڈیفینیٹلی دی ایکسپیکٹ, بٹ وی آلسو ایکسپیکٹ فرام امریکنس کہ آپ ہمیں ابھی فائنینشیل ملٹری سپورٹ دیں کہ ہم اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں, آپ کی لڑائی پہلے لڑی اور اب ہم اپنے ملک میں جو ٹیررزم ہے اس کو ہم لڑ رہے ہیں, اس کے لیے وی آر ڈوئنگ سنگل ہینڈیڈلی اینڈ وی آر وکٹم آف ٹیررزم. ادھر انڈیا دیکھیں کس طریقے سے BNA مجید بریگیڈ فارجیوں کو, اس کے بعد داعش کو سپورٹ کرا کابل نظر میں بیٹھ کے. UN کی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پر اب ٹرینڈ ہو رہی ہیں, یہ ان کے لیے ہیون بنا ہوا ہے اور یہ وہاں پر داعش کو ٹرینڈ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اب پراپر ہمارے اپنے بڑی ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانا چاہیے, ہمیں یورپ سے بات کرنی چاہیے, یہ OAC سب سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اچھا
ہم بہت عرصے اور ابھی بھی بات کریں حارث نواز صاحب دہشت گردی کا شکار ہیں، اور ایک حالیہ دنوں آپ سے ایک شو میں بات بھی ہو رہی تھی، اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی تھی جو بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر دراندازی کی جاتی ہے، خاص طور پہ افغانستان سے کس طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں، اور پوری لسٹ تھی، پورے واقعات اس میں مینشن کیے گئے تھے۔ ابھی ریسنٹلی جو بنو کا اگر ہم واقعہ کوٹ کریں یہاں پر تو، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بزدلانہ کوشش کی دہشت گردوں نے حملے کی، مگر فورسز کی جو بروقت کارروائی تھی اس کے باعث جو تباہی پھیلانے کی کوشش تھی وہ ناکام بنا دی گئی۔ حملہ آوروں کی بارود سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں اور سیکیورٹی جوانوں نے بہادری اور جرت مندانہ کارروائی سے 16 خواریوں کو جہنم واصل کیا، جن میں 4 خودکش بمبار تھے۔ اتنی سیریس اور کہتے ہیں نا گریو سچویشن ہے جس سے ہم نبرد آزمائیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں اس ایکنالجمنٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نظر ثانی کریں گے پاکستان کے ان مطالبات پر جو ڈوزیئر ہم آلریڈی فراہم کر چکے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح سے شکار ہیں اس کا؟ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے کس طرح آپ اس لحاظ سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، مل کر اس سارے افراد کو ختم کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ آئی تھنک میں تو بہت پر امید ہوں کہ جس طرح سے ٹرمپ نے بات کی ہے، پاکستان کی تعریف کی ہے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی تعریف کی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ان کی پالیسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بالکل فرق ہوگی۔ نمبر 2 دیکھیں جو بنو میں انسیڈنٹ ہے جو آپ بات کریں گے، اتنا بڑا کریڈٹ دینا چاہیے مسلح افواج کو، کس پیشہ ورانہ طریقے سے انہوں نے اس کو ریپلس کیا، ان کو گیٹ کے اندر نہیں آنے دیا۔ چاروں دہشت گرد 6 جو تھے شروع میں ٹیررسٹ ان کو مار دیا، 4 ان میں خود کچھ بمبار تھے اور پھر ان کو 16 کے قریب مار بھی دیے۔ لیکن یہ دیکھیں کیا یہ مسلمان یا یہ جو ہیں، آپ مجھے بتائیے ہم ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ دیر اینیملز۔ کیا روزوں میں رمضان کے مہینے میں مسلمان کوئی ایک مسلمان کو شہید کر سکتا ہے؟ آئی تھنک اس کو لیے اب پاکستان کو چاہیے، یو ایس اے سے بالکل بات کریں، دا اسٹیج از سیٹ کہ پاکستان کو وہاں سے سپورٹ ملے۔ ہمیں ان کو چاہیے کہ آپ انڈیا کا کنٹرول کریں۔ انڈیا جو ان کی پراکسی ہے وہ افغانستان میں جو کچھ را کر رہی ہے، یہ سب کچھ ان کا کیا دھر ہے، وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، افغان طالبان بھی ہیں، فوجی بھی ہیں اور داعش بھی ملی ہوئی ہے، اور افغان نیشنل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ویپن ایموشن وہی ساختہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اب ہمیں کہنا چاہیے امریکن کو کہ انڈیا کو کنٹرول کریں، ان شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان پاکستان۔ انڈیا تو گلوبل ٹیررزم کر رہا ہے، کینیڈا میں کر رہا ہے، امریکہ میں پکڑے گئے سکھ کو مارنے کے چکر میں، پھر پاکستان میں 20 ہمارے شہری مارے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو دیکھیں تو اب وقت آ گیا کہ پاکستان شوڈ اپروچ امریکن گورنمنٹ کو، گورنمنٹ لیول پہ بھی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ بھی، اور ہم ان سے بات کریں کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے، اس خطے کو سٹیبل کرنے کے لیے انڈیا جب تک افغانستان میں اپنی انٹرفیئرنس بند نہیں کرے گا اور پاکستان میں ٹیررزم بند نہیں کرے گا تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ الٹیمیٹلی افغانستان دوبارہ پھر گلوبل ٹیررزم سٹارٹ ہوگا۔ اگر ان چیزوں کو ہم ایکسپلائٹ کریں تو I'm sure کہ پاکستان یو ایس اے کین کوآپریٹ ٹو eliminate terrorism from this region۔ اور ون تھنگ مور حارث نواز صاحب، بائیڈن انتظامیہ میں یہ کوشش بھی نہیں کی گئی، بلکہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن کیمپین یاد کریں تو انہوں نے اس بات پہ بڑا کرٹیسائز کیا، ان کے میڈیا نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ جس طرح آپ افغانستان چھوڑ کر آئیں اور جو تباہ کاریاں اب وہاں پر جاری ہیں۔ پھر دوحہ ایگریمنٹ کی پابند بھی ہے افغان حکومت، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اب امریکی انٹیلیجنس بیس کی لیڈ پر یہ آپریشن پاکستانی اداروں نے کیا، آپ سمجھتے ہیں اب تعلقات ڈیفرنٹ ہیں بائیڈن انتظامیہ سے پاکستان سے ڈونلڈ ٹرمپ کے؟ اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ۔ میں یہ کہوں گا دیکھیں انہوں نے دیا ایک لیڈ دی، اور ہماری سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیسے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو پکڑ لیا، اس سے فرق پڑتا ہے۔ سیکنڈ دیکھیں تمام افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ امریکہ کی وجہ سے جاتے ہوئے، اور ٹرمپ نے خود بخود کرٹیسائز کیا کہ بائیڈن کی بہت بڑی فیلئر ہے جس طریقے سے وہاں سے اس کا انخلا کیا گیا، ویپن ایمونیشن ان اٹینڈڈ چھوڑ کے آ گئے، ہیپیزٹلی موو کیا۔ پاکستان نے ان کو یہ ایکسپلٹیٹ کرنے سے ہم نے ان کو بہت مدد کی، جس طریقے سے ان کے لوگوں کو ہم نے نکالا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ سے بھی نکالا ان کو۔ تو یہ ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے، مورل رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے بعد ٹیررزم کو ختم کرنے کی رسپانسبلٹی کہ آپ پاکستان کی ملٹری سپورٹ کریں، پاکستان کو ایکوپمنٹ دیں، کیونکہ ان کے پاس لیٹسٹ ویپن ایکوپمنٹ ہے جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو میچنگ ایکوپمنٹ کے لیے امریکن کو چاہیے کہ آپ پاکستان سے کھڑے ہوں، اور یہ ادروائز یہ پھر گلوبل ٹیررزم سٹارٹ ہو جائے گا وہاں سے، جہاں 24 آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹ میں خود کہا ہے، اور یہ کہا کہ القاعدہ
इनको ट्रेन कर रही है, और ये हेमन है उनके लिए। तो हारिस साहब, इसको कैपिटलाइज करने के लिए हमें लॉबिंग करनी पड़ेगी, सिफारती ज़राए, सिफारती चैनल यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप समझते हैं हमारा भी रोल होगा उनको इस बात पे कन्विंस करने के लिए? वो क्या होना चाहिए? हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें, आप पाकिस्तान में दुनिया के एम्बेसडर इस्लामाबाद में उनको ब्रीफ करें, अमेरिकन का जो एम्बेसडर उनसे बात की जाए, उसके बाद इस्लामिक अपना ओएस का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, यूएस से डायरेक्ट 1-to-1 मिलिट्री टू मिलिट्री एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, उनको बताएं कि ये आपकी वजह से इस रीजन में हो गया। सेकंड, इनको के साथ साथ हमें फिर रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान को मिल के जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर ये अफगानिस्तान पीसफुल हो जाए तो सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाती है बलूचिस्तान से गवादर पोर्ट के थ्रू दुनिया की जो अफ्रीकन मार्केट, मिडिल ईस्ट मार्केट इस पूरे खित्ते को अवेलेबल है। इससे इकोनॉमिक पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है, ये बात समझने की है। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे वो यही कि अगर तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन करता है इन फ्यूचर तो अफ़गानिस्तान से बात करनी पड़ेगी इंडिया से, और पाकिस्तान को फिर देन अगेन जदीद आर्सनल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका को इंडिया से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इस खत्ते का अगर अमन जो है वो उनको अजीज है। तो चलें जी, इट्स अ बिग कहते हैं ना डे, और इसमें हमने आपको एक बड़ी अहम इस हवाले से खबर और तज्ज़िया भी बताया। अब ज़रा हम आते हैं रमज़ान से रिलेटेड इशूज़ से मुतालिक, और हम तो हमेशा रमज़ान में नेकियों की, सवाब की, बरकत की बात करते हैं, लेकिन हमारे मसाइल कारोबार भी बना लिया। हाँ, कुछ लोगों ने, मेजॉरिटी ने इसे कारोबार बना लिया है। कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई जी आपको सड़क पर अचानक से बहुत सारे भिखारी आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, और कहते हैं ना इंसान चाहता है मदद करना, लेकिन आपकी नेकी का फायदा उठाया जाता है, आपको घेर लेते हैं आपके पीछे आपकी गाड़ी तक, या आप जहाँ भी सफ़र कर रहे हैं वहाँ तक आते हैं, और फिर आप एक शख्स की मदद करना चाहें तो और कहीं बहुत सारे, फिर आप ये नहीं समझ पाते कि मुस्तहिक कौन है, किसको जाना चाहिए ये। और फिर हमने एक पूरा माफिया देखा है, बेगर्स का माफिया पूरा देखा है, जो बाकायदा तौर पे उनकी एक नई एंट्री होती है, उस पर रिपोर्ट्स भी बहुत कुछ आ चुकी हैं, मीडिया रिपोर्ट भी कर चुका है, और इनकी खास टाइमिंग्स होते हैं रमज़ान, और इन्होंने एरियाज डेजिग्नेटेड किए। ये माफियाज होते हैं, ये बदमाशी करते हैं, मतलब ये अक्सर मैंने देखा ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, छोटी उम्र के लड़के शॉपर्स खींच रहे होते हैं, बाज़ारों के अंदर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, और गाड़ी के ऊपर अक्सर आप सिग्नल पे खड़े हो तो वो बज़िद हो जाते हैं कि नहीं हमने आपका शीशा साफ़ करना ही करना है। ये प्रॉपर ये बदमाशी के ऊपर उतर आते हैं। और अब रमज़ान आते ही कराची में भिखारी माफिया ने एंट्री दी है। तादाद तो बताएं, तादाद तो होशरुबा तादाद के अंदर ये आए हैं, और 3 लाख बेगर्स का एक कम्युनिटी ग्रुप, माफिया, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कराची के अंदर सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर 3 लाख गिरदागरों की एंट्री हो चुकी है। गदागर अगर आपको नज़र आए मार्केट्स के अंदर, आपको लगे कि आप लोग आजकल ज़्यादा इनको फेस करें, तो जस्ट नो कि 3 लाख की तादाद के अंदर ये कराची के अंदर आए हैं सिर्फ रमज़ान के अंदर। ट्रेनों, बसों और प्राइवेट गाड़ियों के ज़रिए भिखारियों का अभी मज़ीद आमद का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, एक चीज़ आपको हम यहाँ मेंशन करा दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के ऑलरेडी वाज़े ऑर्डर्स मौजूद हैं, अहकामात मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत और मकामी हुकाम इस मसले पर काबू पाने में, उनको कहा गया है कि आप इस मसले पर काबू पाएं, मगर अभी तक हमें लगता है इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी ऑलरेडी, और कोई हमें इसमें कामयाबी भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये मसाइल हैं जी कराची के। कराची की सड़कों पे ट्रैफिक भी है, तो कराची की सड़कों पे सब कुछ है। अब ये 3 लाख भिखारी जो हैं ये भी आ रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में अगर आपने किसी की मदद करनी है, आपने फॉरन से, जब हम ज़कात की, फिदिया की, फितराने की बात करते हैं, तो फिर बेस्ट ये है कि आप अपने अराउंड देखें। सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है, सफ़ेद पोश लोगों को देखें, और वहाँ पर जो है अपना चलें, देने वाला हाथ देने वाले से बेहतर है। ये इंसान बंदा अगर नियत रखे, और ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन भाई ज़रा देखभाल के, वैसे ही स्नैचिंग बहुत होती है, तो ज़रा ख़वातीन अपने पर्स, और मर्द हज़रात जो है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इनका ध्यान ज़रूर रखें। आज 4था रमज़ान है जी, फाइनली पता भी नहीं चला माशाल्लाह से 4th रोज़े रमज़ान में दाखिल हो गए। रमज़ान मुबारक की जब हम बात करते हैं तो बड़ी दस्तरखान जो है वो कहते हैं ना बड़े हमारे पुर रौनक भी हो जाते हैं, बड़े सौगात भी लेकर आता है। वहीं इस माह हम देख रहे हैं कि कुछ जो ट्रेडिशनल हमारे रिवायात हैं
وہ بھی ایک دوبارہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں زندہ ہو جاتی ہے. پاکستان میں ایک جو کل ہم مینشن کر رہے تھے نا کہ سحری میں جگانے کا ایک بڑا ڈفرینٹ سٹائل ہے. وہ ڈھول آ کر بجاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, تو اس سے لوگ جو ہیں اکثر پرانے زمانے سے لے کر اب تک, پہلے تو ظاہر الارم نہیں ہوتے تھے, اب لوگوں کے گھروں میں الارم ہے, کچھ لوگ تو سوتے ہی نہیں ہیں. بہرحال تو تاہم دنیا میں صدیوں پرانے جو رواج ہیں وہ آج بھی قائم ہیں. لوگ کتنے اچھے طریقے سے جو نا کتنے اچھے رنگ ہیں رمضان کے. تو آپ افطاری بھی کب بلا رہی ہیں؟ انشاءاللہ یہیں پہ کر لیتے ہیں افطاری کسی دن, تو پھر ہم ساتھ ہی میں بیٹھ کر افطار کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں. تو خوبصورت بات یہی ہے کہ ساتھ مل بیٹھنا جو ہے نا, یہ سب سے اچھا اسپرٹ ہے. جی جاتے ہیں بریک پہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو دکھا رہے تھے کہ مختلف ممالک میں رمضان کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, افطار کیسے ہوتی ہے, سحر کیسے ہوتی ہے. پاکستان میں بھی کافی روایتیں ہیں, لیکن ایک چیز جو پاکستان میں جس کا بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ود اسٹیٹس, وہ آپ روایت کی بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ پچھلا رمضان ہو, اس سے پچھلا رمضان ہو, جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور لاسٹ ایئر جو ہمارے وزیر داخلہ تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں جب اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہیں نا, تو پھر اس طرح کرائم کی وارداتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, لوٹ مار کی بھی. یعنی طلب اور رسد کا وہ فارمولا یہاں پہ بھی اپلائی کر رہے تھے. ان کا کام یہ ہے جناب کہ آپ ان کو پکڑیں اور روک تھام کریں. تو اب ہم آپ کو ذرا کچھ اسٹیٹس بتا رہے تھے. بالکل, کہ کیا اسٹیٹس ہیں. رواں برس کے ابتدائی 2 ماہ میں اسٹریٹ کرائمز کے 10,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. پولیس رپورٹ کے مطابق جنوری اور فروری کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 12 شہری قتل, 40 سے زائد زخمی ہوئے. چوری ڈکیتی سمیت جرائم کے 10,356 واقعات ہوئے. تقریباً 3,000 شہری اپنے موبائل فون سے محروم ہوئے. 306 گاڑیاں اور 7,244 موٹر سائیکلز چھینی اور چوری کی گئیں. رواں برس موبائل فون چھیننے کی یومیہ شرح 48% سے زائد رہی. گاڑیوں کی چوری اور چھیننے کی 5.3, جبکہ موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی یومیہ 125 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. گزشتہ سال کے پہلے 2 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کے 14,419 واقعات رپورٹ ہوئے تھے. رواں برس اسٹریٹ کرائمز کی شرح میں 28% کمی ہے. چلیں تو ہم ذرا اس پر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. سٹیٹس تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ہمارے رپورٹر ہیں سلمان لودھی. سلمان, یہ جو کرائمز کی وارداتیں, اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں جاری ہیں, اور ابھی تو بازاروں میں اتنا رش ہے بھی نہیں. 7 رمضان کے بعد ہم دیکھیں گے مارکیٹ میں خریدار گاہک ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا, جگہ جگہ سٹالز لگ جائیں گے. اب پلاننگ کیا ہے گورنمنٹ کی, کس طرح نمٹا جائے گا اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں سے؟ دیکھیں 10,000 کے قریب وارداتیں رواں سال کے 2 ماہ کے دوران ہو چکی ہیں, اور پولیس اس کو کامیابی قرار دے رہی ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئی. کراچی کی شاہراہوں پر اگر بات کی جائے, ہمیں پولیس کی سنائپ چیکنگ تو نظر آتی ہے, لیکن جگہ جگہ اسٹریٹ کرائم معمول بنتا جا رہا ہے. گلیاں, دفاتر, گھر, کوئی کہیں پہ کوئی محفوظ نہیں. 10,000 کے قریب وارداتیں ہو چکی ہیں, اور کئی CCTV فوٹیج بھی ہم دکھاتے ہیں. لوگ ذرا سا مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو فائرنگ کر کے قتل اور زخمی کر دیا جاتا ہے. پولیس کی حکمت عملی تو یہ ہے کہ وہ سنائپ چیکنگ کر رہے ہیں, موٹر سائیکل اسکواڈ کو گشت پہ لگائے ہوا ہے. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر شہری خود ہی ڈکیتوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ 10,000 کے قریب وارداتیں, لیکن اسٹریٹ کرائم جو کم ہوا ہے گزشتہ سال کی نسبت, اس کی سب سے بڑی 2 وجوہات ہیں. ایک, پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ ان کی جانب سے جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے, موٹر سائیکل اسکواڈ اور علاقائی گشت, اس کی وجہ سے کم ہوئی ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, میں آپ کو بتاؤں جو حقیقت میں ہو رہا ہے شہر میں, اگر کسی شہری کا موبائل فون یا موٹر سائیکل چھین لی جاتی ہے تو وہ تھانے جاتا ہے, اس کی فوراً سے رپورٹ درج نہیں کی جاتی, اس کو خوار کیا جاتا ہے. پہلے کہا جاتا ہے کہ گھر جائیں, اس کا ڈبہ لے کے آئیں, اس کی رسیدیں لے کے آئیں, یا موٹر سائیکل کے وہ بائک لے کے آئیں. اگر فوری طور پر مقدمہ درج کر کے اس پہ کارروائی کی جاتی تو ان کو فوری طور پر ٹریس بھی کیا جا سکتا تھا. دوسری اور ایک اور سب سے بڑی وجہ ہے, جب شہریوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, موبائل فون چوری اور موٹر سائیکلیں چھین لی جاتی ہیں, تو مقدمہ درج کرنے کے لیے ان سے مزید پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے. اگر کسی شہری کا 10 یا 20,000 روپے کا موبائل فون چھن جاتے ہیں اور تھانے میں رپورٹ کمپلین درج کرانے جا رہا ہے, تو مزید اس سے ہزاروں روپے مانگے جا رہے ہیں رپورٹ درج کرنے کے لیے. تو شہری اب رپورٹ ہی درج نہیں کراتے. تھانے میں شہریوں کے ساتھ رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو تھانے میں جا کے وہ رپورٹ نہیں کراتے, بلکہ 15 بھی. اب کئی ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ہمارا مقدمہ درج نہیں کری. اگر مقدمہ درج کرتی ہے تو پھر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں رپورٹ پہ آتا ہے, اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا لیٹ مقدمہ درج ہوگا اتنا ہی جو اسٹیٹس ہیں ظاہر ہے نمبرز کم شو ہوں گے, اور پھر دعویٰ یہ کیا جائے گا دیکھیے جی اسٹریٹ کرائمز تو کم ہو گئے. تو یہ چیز یہاں پہ کی جا رہی ہے, ڈیلیبریٹلی کی جا رہی ہے, جان بوجھ کے کی جا رہی ہے. جی بالکل, یہ ایک جگہ پہ نہیں, کراچی کے کئی تھانوں میں یہ
ہو رہا ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے چاہے موبائل فون ہو یا موٹر سائیکلیں ہوں اگر فوری طور پر اچھا دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو رپورٹ درج نہ کر کے آپ اسٹیٹس کم کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ کرائم کم ہو رہا ہے دوسری چیز یہ ہے اگر کسی شہری کا موبائل فون چوری ہو گیا تو اگر فوری طور پر اس کی رپورٹ درج کی جائے اور اس کو ٹریس کیا جائے تو فوری طور پر اسٹریٹ کرمنل تک پہنچا جا سکتا ہے یہی کام اگر موٹر سائیکل لفٹنگ میں کی جائے اگر کسی شہری کی موٹر سائیکل چوری اور چھینی گئی تو پولیس اس کو فوری طور پر ٹریس کر سکتی ہے فوری طور پر CCTV فوٹیج حاصل کر کے اس کے بارے میں پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن تاخیری حربے اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں شہری جب تھانے جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر جائیں پیپر لے کے آئیں اگلے روز آئے گا آج لائٹ نہیں ہے تھانے میں کمپیوٹر آپریٹر نہیں ہے مقدمہ درج نہیں ہو سکتا ابھی کسی واقعے کی 2 سے 3 دن بعد رپورٹ بھی درج ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملزمان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا اس موٹر سائیکل یا موبائل فون کو ریفر کرنے میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکے گی یہ دو صورتحال تو ہیں لیکن اب آپ اسٹیٹس دیکھیں 10,000 کے قریب وارداتیں کیا کامیابی ہے کراچی پولیس کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں 10,000 کے قریب وارداتیں 2 ماہ کے دوران اور ان کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے یہ کہاں گئی اس کی ریکوری کہاں ہے سب سے ایک اور بات بتاؤں 10,000 کے قریب وارداتوں میں 10% بھی ریکور اب تک نہ موٹر سائیکلیں ہوئی نہ موبائل فون ہوئے تمام کے تمام چلے گئے کہاں گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں اچھا سلمان کم عمر اسٹریٹ کرمنلز کی بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی واقعات میں ملوث پائے جا رہے ہیں اور ابھی ہم نے خبر دی جس میں ہم نے بتایا کہ 3 لاکھ جو گداگر ہیں وہ کراچی کے اندر آئے ہیں صرف رمضان کے مہینے کے اندر اب یہ آپ بتائیں کہ کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا جو مافیاز آ رہے ہیں اور پھر دین اگین کم عمر اسٹریٹ کرائمز کے اندر کرمنلز کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے جیبیں کتری جا رہی ہیں خواتین کے پرس نکالے جا رہے ہیں بیگز کے اندر سے اب رمضان اب 7ویں 8ویں رمضان کے بعد جو ہے رمضان بازاروں میں رش بڑھے گا تو کس کی ذمہ داری ہے یہ چیک کرنا کہ کون سے گروہ اس وقت ایکٹیو ہیں کراچی کے اندر کون سے مافیاز چل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھیے اس پہ 2 لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ایک پولیس کی بنتی ہے اور مارکیٹ انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں نہ صرف بچے یہ وارداتیں کر رہے ہیں بلکہ خواتین بھی ان کے ساتھ وارداتیں کر رہی ہیں کئی خواتین ٹولیوں کی صورت میں آتی ہیں اور کسی کا بھی بیگ اور دکانوں سے چوری کر کے چلے جاتی ہیں یہ CCTV فوٹیج سامنے آتی ہے تو پولیس کارروائی کرتی ہے پولیس کی جانب سے ماہ سیام سے قبل ہی گدا گروہ کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا تھا بڑے پیمانے پر مختلف زون سے 100 نہیں 200 300 400 کے قریب گدا گروہ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ ہوں چاہے بڑی مارٹ کی دکانیں ہوں یا کھانے پینے کے ریسٹورنٹ ہوں وہاں پہ گدا گروہ کی بڑی بہتات نظر آتی ہے جن کو پولیس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکنے میں ناکام ہے پولیس کی جانب سے کاروائیاں تو کی گئی لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اب بھی جگہ جگہ چوراہے ہوں گاڑی آپ سگنل پر روکے وہاں پہ آ جاتے ہیں تو مکمل طور پر کارروائی بالکل ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ سلمان اور سلمان نے جب یہ بتایا کہ جی ابتدائی 2 ماہ میں ابھی اس سال کے 2 ماہ ہوئے 10,000 کرائم رپورٹ ہوا ہے 10% بھی اس میں کہتے ہیں نا کنوکشن کسی کی نہیں ہو سکی ہے اور معاملات آگے نہیں بڑھے اور رپورٹ تو یہ کیا جاتا ہے جی خواتین کے اگر پرس چھینے جاتے ہیں رپورٹ کر دیا جاتا ہے پرس گر گیا تھا جب ایسی رپورٹ درج ہوں گی تو پھر اس کو آپ اسٹریٹ کرائمز میں کیسے شامل کریں گے تبھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جی اسٹیٹس دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کم ہو گیا ہے تو کچھ لوگ تو اس طرح اپنا نام بناتے ہیں ان کی شہرت یہ ہوتی ہے کہ وہ برے کام کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کام کر جاتے ہیں کہ دنیا انہیں یاد کرتی ہے ان کا نام یاد رکھتی ہے صدیوں بعد بھی اور آج بھی جب اب ہم ان کے کام کو سراہتے ہیں یا ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے وقت سے اتنے آگے کی سوچ رکھتے تھے اتنے ویژنری لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں بہت اچھے ناموں سے جانا جاتا ہے بالکل ایسی ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شاعری اور ان کے فلسفے کے حوالے سے بلوچستان کے مختلف کالجز میں ایونٹس منعقد کیے گئے جس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کوئٹہ کی 50 طالبات کو لاہور اسلام آباد اور مری اور سیالکوٹ کے مطالعاتی دورے پر بھیجا گیا طالبات ان شہروں میں 10 یادگار دن گزار کے آئیں لاہور کے تاریخی مقامات کا دورہ کیا اتحاد بین المسلمین کے داعی فلسفہ خودی کے خالق اور شاہین کی پرواز کے آشنا کرنے والے بے نظیر شاعر علامہ اقبال کے ابدی آرام گاہ پر حاضری دی انہوں نے یہاں مختلف یونیورسٹیز کے تعلیمی سیشنز میں شرکت بھی کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طالبات سے ملاقات کی اور طالبات کو لیپ ٹاپس بھی تحفے میں دیے کیا بات ہے اور بھائی ہم ان کہتے ہیں نا طالبات سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیچر مس سعدیہ نواز جو کہ باقاعدہ اس تمام تر ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہی تھیں ساتھ میں 2 طالبات ہیں زینب اور امثال آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور میرے لیے بڑا فیسینیٹنگ ہے یہ اقبال کی خودی اقبال کا فلسفہ مطلب اس کو جتنا جانا جائے اتنا کم ہے
دوسرے ان جگہوں کو ایکسپلور کرنا جو اقبال سے وابستہ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں بتائیے گا مس سعدیہ, پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی, کیا انسپریشن تھی, کیسے یہ آپ نے آئیڈیا پلان کیا کہ یہ مطالعاتی دورہ ہوگا اور بڑی اس میں ایجوکیشنل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے گی, سو آپ نے ڈیزائن کیسے کیا, کن کن چیزوں پہ فوکس کیا؟ جی سعدیہ. بیسیکلی یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا جو سیکٹری کالجز نے ہم سب پورے بلوچستان کے کالجز کو ایشو کیا تھا کہ ہم نے منتھ آف اقبال منانا ہے, یعنی نومبر کو ایز اے منتھ آف اقبال ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو مختلف کالجز میں اس سلسلے کے پروگرامز کیے گئے, اور جو ہمارا کالج جسے ہم بلانگ کرتے ہیں وہ ہے گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج کوئٹہ کینٹ. تو وہاں پہ اس کی سیلیبریشن میں ہمارے چیف گیسٹ تھے حافظ طاہر صاحب جو سیکٹری کالجز ہیں. انہوں نے اس پروگرام میں بچوں کی کارکردگی کو بہت سراہا. انہوں نے مجلس شورا پیش کی تھی, ابلیس کی مجلس شورا سب میرے خیال میں جانتے ہیں اس کو, اور نغمے پیش کیے. بہترین پروگرام تھا جس سے انہوں نے خوش ہو کر یہ پروگرام انہوں نے یہ جو ہمارا ٹرپ تھا یہ اناؤنس کر دیا. اب اناؤنس تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن بھی ہوئی, اور ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ اس سے بہترین ٹرپ ہم نے نہ کسی نے آج تک کوئی اس ٹرپ پہ گیا ہے نہ. اب انشاءاللہ ہم نے رستے کھول دیے ہیں اور آگے سے ہمیں اتنا وارم ویلکم ملا ہے کہ ہم آگے سے بھی انشاءاللہ بہت سارے ٹرپس. طالبات امسال اور زینب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امسال سے پوچھتے ہیں, امسال آپ نے اپنے دورے میں کن چیزوں کا مشاہدہ کیا اور آپ نے کیا کیا سیکھا اس ٹور سے؟ جی امسال, آپ نے کیا کیا مشاہدہ کیا اور آپ نے کیا کیا دیکھا؟ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہم سب سے پہلے تو اقبال کو ایکسپلور کرنے گئے تھے. تو ہم جو ہے وہ یہاں سے کوئٹہ سے روانہ ہوئے لاہور کی طرف, اور پھر لاہور سے ہم اسلام آباد گئے, وہاں سے ہم سرگودا گئے اور مری تک کے ٹور تک ہم واپس اپنے لاہور کی طرف آ کر کوئٹہ آئے. لاہور میں ہم نے جو ہے وہ اقبال کا گھر دیکھا, اقبال مزار دیکھا, جہاں پہ اقبال کی شاعری اور افکار صاف واضح ہوتے ہیں. ہم نے کافی مختلف یونیورسٹیز میں وزٹ کیے, جہاں پہ ہم گئے سپیریئر یونیورسٹی, نسٹ یونیورسٹی گئے, نمل گئے اور اسلامک یونیورسٹی گئے. وہاں پہ جا کے ہمیں احساس ہوا کہ اقبال کے شاہین جو ہیں وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بالکل. زینب سے میں پوچھنا چاہوں گی, زینب آپ کی ظاہر ٹیچر جب گئیں ان کے لیے تو یہ کہتے ہیں نا بڑا رسپانسبلٹی تھی, ان کے اوپر ایک دوسری ذمہ داری تھی, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سیکھتے بہت ہیں. تو آپ جب وہاں گئیں, مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی اس دورے کے دوران, تو کتنا امپورٹنٹ ہے ایک صوبے کے لوگوں کا دوسرے صوبوں میں جانا, وہاں کی روایات کو, وہاں کی تاریخ کو ایکسپلور کرنا؟ ایک صوبے کی دوسری صوبے کی روایات کو سمجھنا کیسا لگا؟ کوسچن آپ سے. جی زینب سے. دونوں صوبوں کی روایات کیسی لگیں آپ کو اپنے صوبے سے؟ مریم نواز سے مل کر کیسا لگا؟ مریم نواز سے مل کر ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا. انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ ہم سب سے ہاتھ ملائے, اس کے بعد ہمیں اپنے پاس بٹھایا, ہم سے بات کی. ایز اے ٹوکن آف لو انہوں نے ہمیں لیپ ٹاپس بھی گفٹ کیے, جو دیکھ کر ہم بہت خوش تھے کہ وہ ہمارے کام آ سکیں گے. تو مطلب وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, کیونکہ وہ ایک عورت ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک عورت ہونے کے. پنجاب کا کلچر کیسا لگا؟ پنجاب کا کلچر بہت اچھا ہے. مریم نواز نے وہاں پر ستھرا پاکستان جو ان کا ایک انیشیٹو تھا وہاں پہ انہوں نے وہ دکھایا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, جا کر سرگودا میں دیکھا ہے, اور مطلب بہت سی چینجنگز ہم نے وہاں پہ آبزرو کی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آگے بھی ایسے ٹور اناؤنس کیے جائیں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے مطلب بہت اچھی چیزیں سیکھ سکیں. اور اس طرح کے ٹور سے, اسٹڈی ٹور کے ساتھ ساتھ یہ ٹور جو ہے ہمارے لیے بہت, ہم نے انجوائے بھی اس میں کیا. ہم نے اپنے ٹیچرس کے ساتھ, ہماری ٹیچرز نے ہمارا بہت خیال کیا, ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کیا گیا. چلیں, تھینک یو سو مچ سعدیہ, بہت شکریہ آپ کا. امسال, زینب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور دیکھیں کوئی زینب نے یہ بات کہی کہ اس طرح جب آپ سیکھتے ہیں نا کسی چیز کو, بڑا فن میں آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں, انٹریکٹیو وے میں سیکھتے ہیں, تو وہ میمورائز بھی آپ کو بہت جلد ہو جاتی ہیں اور آپ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے اپنے اندر ایبزارب بھی کرتے ہیں. صدف, آئی بلیو یہ اب ضروری بھی ہے کہ ہمارے یوتھ کو جو ہے وہ اب تاریخ سے روشناس کروایا جا رہا ہے اور اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کے آنے والی جو نسل ہے, جنریشن ہے, وہ آپ کے جو بزرگ ہیں, جو
آپ کے عالم ہیں, جو آپ کے اسکالرز ہیں, جنہوں نے آپ کے ملک کے لیے کام کیے ہیں, اور سارے صوبوں کے, یہ نہیں کہ خالی پنجاب کے, بلوچستان, کے پی, گلگت, سندھ کی اپنی تاریخ ہے پرانی ہزاروں سال. آپ کے ساتھ آپ تاریخی ہم آہنگی بہت امپورٹنٹ ہے. اور بھائی کہیں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ضرور دیکھا کریں کہ یہ ملک یہ شہر کتنے عرصے سے قائم ہے, کیا اس کی تاریخ رہی, کیا ہسٹری رہی. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ کس طریقے سے کتنے سال پرانے اور لوگ یہاں پر کس کس طرح رہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, جاتے ہیں ایک بریک پہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی تو ہم اتنی باتیں کر رہے تھے اور جب آن ایئر ہوئے تو ویلکم بیک سوچ رہے پہلے آپ. ویلکم بیک ونس اگین جناب. اور یہاں پہ ہم جس خبر پہ محظوظ ہو رہا ہے, محظوظ تو نہیں ہونا چاہیے, افسوس کا مقام ہے. اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, لوگوں کی بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں. جب الیکشن کا لوگ انتظار کرتے ہیں, بڑی ڈیبیٹس ان کی دیکھتے ہیں, ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ لوگوں کو جا کے قائل کرتے ہیں آپ ہمیں ووٹ دیں. مگر جب یہ پارلیمنٹ جاتے ہیں سائن, تو پارلیمنٹ میں سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے سوائے عوام کے مسائل کے. اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, ایسا باہر بھی ہوتا ہے. باہر بھی ہوتا ہے جی, بالکل ہوتا ہے. اور کہاں پہ ہوا کہ سربیا کا پارلیمنٹ میدان جنگ بن گیا. ایوان میں اسموک گرنیڈ اور آنسو گیس شیل برسا دیے گئے. اچھا یہ دس از نیو. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سربیا کی پارلیمنٹ میں منگل کے روز اپوزیشن ارکان نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا اور اس دوران اسموک گرنیڈ اور آنسو گیس کا استعمال کیا, جس سے عمارت دھوئیں سے بھر گئی. ہنگامہ آرائی میں 2 اراکین پارلیمنٹ زخمی ہوئے, جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسموک بامبس چلائے انہوں نے. اس پہ تو پرچے کٹے ہوں گے, ڈیفینیٹلی اس پہ پرچے کٹے, قانونی کارروائی ہوئی ہوگی بالکل. اور کیا مطلب اسکینرز نہیں ہیں, وہ جو سیکیورٹی کے معاملات دیکھیں کہ یہ اسموک بامبس لے کے اندر آ گئے سارے, اور آنسو گیس کے شیلز لے کے پارلیمنٹ میں آ گئے. مطلب یہ تو مجھے کوئی بڑے وائلنٹ قسم کے ارکان پارلیمنٹ لگ رہے ہیں. کوئی اب ایسی پارلیمنٹس دیکھ کے پھر اپنی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بھی اتنے حالات خراب نہیں ہوئے. ہم پھر بھی زیادہ سے زیادہ ڈیسک بجا لیتے ہیں, تھوڑا سا ہنگامہ کرتے ہیں, نعرے لگا لیتے ہیں, مسودے پھاڑ دیتے ہیں ہم, لیکن یہ لال دھوئیں والے بامبس نہیں چلاتے اور نہ ہی آنسو گیس کا استعمال کرتے ہیں. کرنا بھی نہیں چاہیے. سوچیں مطلب ایک بالکل ہی بند انوائرمنٹ میں معزز اراکین ہیں, بزرگ بھی وہاں پہ اراکین ہوں گے, اور عوام کے آپ نمائندے ہیں, آپ عوام پیپل آر لوکنگ اپ ٹو یو, اور آپ آنسو گیس چلا رہے ہیں. چلیں بھائی, ہم یہ کوئی زیادہ نہیں دکھا رہے, ہم کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں دے رہے ہیں. یہ ڈسکلیمر ہے یہاں پر کہ جو بڑے چھوٹے بچے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے, ان چیزوں سے دور رہیے, ہوشیار رہیے. چلیں جی, اب ہم کچھ بتاتے ہیں آپ کو حالات و واقعات ہزارہ کے حوالے سے. تو ہزارہ موٹر وے پر مانسہرہ سے بٹگرام تک تمام سرنگوں میں عرصہ دراز سے لائٹیں خراب اور پنکھے بند ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا. ذمہ دار ادارے فوری توجہ دے کر لائٹوں اور پنکھوں کی روانی کو یقینی بنائیں. مانسہرہ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد تنولی. ہزارہ موٹر وے کے افتتاح سے جہاں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا, وہیں اس کی طرز تعمیر بھی اپنی مثال آپ ہے. ایبٹ آباد سے آگے براستہ مانسہرہ بٹگرام تک اونچے نیچے اور خطرناک موڑوں سے بچانے کے لیے ایکسپریس وے پر 5 سرنگیں بھی بنائی گئیں, جس سے لوگوں کو ٹریفک جام کی اذیت سے چھٹکارا ملنے کے ساتھ ساتھ ہزارہ کی سیاحت کو بڑی حد تک فروغ ملا. تعمیر کے وقت ان سرنگوں میں روشنی کے لیے لائٹیں اور وینٹیلیشن کے لیے بڑے پنکھے لگائے گئے تھے, تاکہ گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کو ان لمبی سرنگوں سے نکال کر تازہ ہوا کی آمد کو یقینی بنایا جائے. تاہم ان شاہکار سرنگوں کی تعمیر کے صرف 2 سال بعد ہی نہ تو لائٹیں روشن رہیں اور نہ ہی پنکھے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے سرنگوں میں شدید گھٹن کا سما ہے. ایبٹ آباد سے لے کے بٹگرام تک جتنی بھی ٹنلز ہیں اس میں لائٹیں نہیں ہیں, ایگزاسٹ کا وہ بند ہیں, تو کسی وقت بھی یہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. یہاں پر لائٹنگ کی وجہ سے بڑے حادثے بھی پیش آئے ہیں اور یہاں کے پنکھوں کے نہ ہونے سے دم بھی گھٹتا ہے. تو میں متعلقہ اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ جلد از جلد اس ایشو کو ریزالو کریں. مانسہرہ کی طویل ترین اور 2 طرفہ سرنگ میں لائٹیں بند ہونے سے شدید اندھیرا ہے, جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. شہریوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سرنگوں کے اندر ہوا کے ساتھ ساتھ لائٹوں کا بھی بندوبست فوری طور پہ کیا جائے, تاکہ کسی ممکنہ حادثات سے محفوظ رہا جا سکے. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وائی نیوز, ایکسپریس وے, مانسہرہ. بھائی ویسے تو یہ بڑی خوبصورت اب نظارے ہیں اس سرنگ کے ارد گرد اگر ہم بات کریں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کی جو لائٹس ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے, جو پنکھے ہیں, بیکاز
बिल्कुल सफोकेशन वहाँ पर हो जाती है, कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है वहाँ पर। मेरा इत्तेफाक हुआ था इंटरनल से गुजरने का, जी, और अंदर ऐसे प्रॉपर लगा था गुप अंधेरा, और आप किसी गार में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, कोई एग्जॉस्ट नहीं था, पंखे बंद थे। सुरंगें अच्छी बनी हुई हैं, टनल्स अच्छी बनी हुई हैं, चाइनीज इंजीनियर्स ने बनाई हुई हैं, अच्छी बनी हुई हैं, बट ये एक दो चीज़ें हैं जो किसी हादसे का शिकार होने से आपको बचा सकती हैं। तो लाइट्स और पंखे बहुत ज़रूरी हैं टनल्स के अंदर। बिल्कुल मेंटेनेंस चीज़ों की होनी चाहिए, उसी से जी चीज़ें सही भी रहती हैं और खूबसूरती भी बरकरार रहती है। इस वक्त अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी कौमी सलामती मुशीर में राब्ता हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ की गई है। सिराज मोहसिन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहसिन बताइए। देखिए, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। उनकी जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ़ोन किया गया और इस गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी कोशिशों की तारीफ की है और पाकिस्तान और अमरीका में IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इसहाक डार का ये कहना था कि इस गुफ्तगू में कि पाकिस्तान अमरीका के साथ वसील बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है और इसके साथ साथ इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और सेहत पर भी मज़ीद बातचीत करने पर इत्तफाक किया गया है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से इस गुफ्तगू में ये भी कहा गया कि सदर ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़ी गई अमरीकी फ़ौजी साजो सामान के इनखला का जो ऐलान है ये भी खुशाइंद है। दोनों फरीकैन की जानिब से इंसदादे दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक भी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें सूरत हाल बताने के लिए। और मोहसिन हमें बता रहे थे कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और अमरीका में IT, तवानाई, मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है जी इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान। और पाकिस्तान अमरीका के साथ वसील बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है, ऐसा बताना था इसहाक डार का। चले जी, ऐसे कैसे होगा कि दूसरा सेमीफाइनल वो भी पाकिस्तान में खेला जा रहा है, उसकी अपडेट्स हम आपको ना दें। 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बना ली है। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा ने 108 रन बनाए हैं, जबकि केन विलियमसन ने 102 रन बना लिए हैं। केन विलियमसन की सेंचुरी बड़ी टाइमली है, न्यूजीलैंड के लिए बड़ी मामूल साबित हुई है। और इस वक्त स्कोर इनका है 251, 3 विकेटों के नुकसान पर। और सोचें 40वां ओवर खेला जा रहा है, यानी कि अभी 10 पूरे ओवर बाकी हैं और उसके बाद क्या स्कोर सामने आएगा। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बैटर्स इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त सेंचुरियां बनाई गई हैं दोनों खिलाड़ियों की जानिब से। रश्क की निगाहों से देख सकते हैं इन खिलाड़ियों को हम। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ कह नहीं रही, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शाम रमज़ान में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है साइम खान और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। उम्मीद करते हैं आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे, रोज़ा आपका अच्छा जा रहा होगा। पॉइंट इस प्रोग्राम का यही होता है कि डेली आपको अच्छी अच्छी खबरें और इम्पॉर्टेंट और अहम अपडेट्स से आपको अपडेट रखें। हर दफ़ा ये कहता हूँ कम्युनिकेशन वही होती है जो 2 वे होती है, इसलिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन गिव योर फीडबैक ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब एंड प्रेफर हम यही करते हैं कि आप हमें लाइव देखें और लाइव फीडबैक भी साथ साथ हमें देते रहें। इतनी सारी ऐप्स बता दी, कुछ कोई रह तो नहीं गई साइम, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस पर अमल करते हैं, उस पर अब जाहिर सी बात है हम उस पर उसके हिसाब से अपने प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है तो वहाँ पे भी फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जो लाइव इंटरेक्शन होता है ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो बेस्ट ये है कि आप हमें लाइव देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि हम साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो हम एक बार फिर से चलते हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पर दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है और आज का जो फाइनलिस्ट होगा उससे ये फैसला हो जाएगा कि अब फाइनल में इंडिया का दुबई में मुकाबला कौन करेगा। तो ये तो अपडेट है जो हम शामिल करेंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। एक अहम खबर है कि खुशदार तहसील नाल में धमाका हुआ है, 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 5 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके की शिद्दत से खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। लाशों और जख्मियों को नाल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर है और खुशदार में धमाका हुआ है और धमाके की शिद्दत इस वक्त मालूम करने की कोशिश की जा रही है। तहसील नाल में ये धमाका हुआ है, 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 5 अफराद इस वक्त
افراد زخمی ہوئے ہیں. خزدار میں یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی شدت سے کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ گئی. پولیس حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو نال اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ ابھی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہیں جس کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا ہے. دھماکہ رپورٹ ہوا ہے، 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 5 زخمی. پولیس ذرائع بتا رہے ہیں. مزید اس کی جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ایک بار پھر سے ذرا کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان یہ میچ ہے. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیتا، پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس وقت تک نیوزی لینڈ کی 4 وکٹیں گر گئی ہیں. 257 رنز کا اسکور ہے. 2 سینچریاں اسکور ہوئی ہیں، روندرا کی اور ولیمسن کی. تو ذرا پھر بات کر لیتے ہیں اس سچویشن پر، اور جو کل میچ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے جو آسٹریلیا ورسز انڈیا تھا، جس کی ڈسکشن ہم یہاں کر رہے تھے. اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر آسٹریلیا جیت جاتا تو فائنل پھر پاکستان میں ہوتا، لیکن کیونکہ انڈیا جیت گیا، انڈیا نے پاکستان آ کے نہیں کھیل رہے ہیں وہ، تو پھر اب دبئی میں فائنل ہوگا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مائے ناز بیٹر اور وکٹ کیپر کامران اکمل، ساتھ ہی ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں باسط علی صاحب. دونوں سے آپ واقف ہیں. باسط صاحب، آپ سے آغاز. یہ جو میچ ہو رہا ہے، ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ اچھا ثابت ہو رہا ہے نیوزی لینڈ کے لیے، جس طرح کا اسکور اس وقت ہے اور ابھی بہت سارے اوورز باقی ہیں. دیکھیں، جیسا ہمیں نظر آ رہا تھا ٹاس جیتنے کے بعد جو فاؤنڈیشن دی تھی دونوں نے، اپنا روندرا نے اور ولیمسن نے، وہ اس حساب سے ابھی تک 30 رن کم ہے. اور جس طرح دونوں کھیل رہے تھے ایک دم آؤٹ ہوئے دونوں. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا لیتھم بھی آؤٹ ہوا. تو اب تو مجھے مشکل لگتا ہے 350 رن، لیکن یہ گراؤنڈ وہی ہے جس پہ 350 پہ 350 رن چیز ہو جاتے ہیں. پاکستان میں اس ٹائم پہ سب سے اچھی بیٹنگ پیراڈائز قذافی اسٹیڈیم لاہور ہے. یعنی کہ وہ جو میچ ہوا تھا انگلینڈ اور آسٹریلیا کا، کتنے رنز پڑے تھے؟ جی 352 پہ چیز کر رہا تھا. ہاں، لیکن اسٹل کامران، واٹ ڈو یو سے ایگری کرتے ہیں باسط علی کی بات سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اچھا ڈیسیژن تھا. اور جیسے پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا تھا آنے والے بیٹسمینوں نے، وہ کنٹینیو نہیں رکھا. اوور 150 رنز کی پارٹنرشپ لگی ہے. تو ایک ٹائم پہ تو ایسے ہم بات کر رہے تھے، میچ دیکھ رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا 450 اسکور ہو رہا ہے. لیکن جیسے بیک ٹو بیک 2 وکٹیں گری ہیں، روندرا بھی 100 کرنے کے بعد آؤٹ ہوا، کین ولیمسن بھی، وہاں پہ تھوڑا سا اسکور 25-30 رنز کم ہوئے. صحیح کہا باسط بھائی نے. لیکن 2 سینچری بننے کے بعد اس وقت تو 280-290 ہونا چاہیے تھا. 8 اوور رہ گئے ہیں. یہ لاسٹ پارٹنرشپ اگر یہ بھی جلدی بریک تھرو مل گیا ساؤتھ افریقہ کو تو پھر میرے خیال سے 310-320 ہی ہوگا. ہم اکثر بات کرتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کی، اس کی جھلک ہمیں آسٹریلیا میں دکھائی دیتی ہے. ہمیں انڈیا ویسے کھیل رہا ہے، ہمیں انگلینڈ ویسے کھیل رہا ہے، نیوزی لینڈ بھی اچھا کھیلتی ہے. بٹ یہاں آج آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے اس کرکٹ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، اس کرکٹ میں یہ 2 بڑی ٹیمیں ہیں اور ماڈرن ڈے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ٹیم بنا کے لائے ہیں. اس ٹائپ کی وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. انہوں نے تیاری کرتے جاتے ہیں ایسے جیسے جیسے کرکٹ فاسٹ ہوتی جاتی ہے، وہ گراس روٹ لیول پہ اپنی ڈومیسٹک پہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک رول دے دیتے ہیں پلیئروں کو، اب اس انٹینٹ کے ساتھ، اس اپروچ کے ساتھ کھیلنا. تو یہ اس لیے ان کی کامیابی آپ دیکھیں ٹاپ ٹیموں میں شمار ہوتا ہے اور اس ٹائپ کی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. کمپلیٹ ٹیم ہے، انٹینٹ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو یہی کامیابی ہوتی ہے پروفیشنل ٹیم بننے کی، مینجمنٹ اور آگاہ کرنے کی لڑکوں کو ایک رول دینا کیسے آپ نے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا باسط بھائی، نیوزی لینڈ اور افریقہ میں سے کون سی ٹیم بھارت کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ یہ کہنا بہت جلدی، ابھی 3 دن کا گیپ ہے اور نیوزی لینڈ کو ہرایا ہوا ہے. اچھا، اب ٹیم بچتی ہے تو ساؤتھ افریقہ بچتی ہے جن کا T20 میں بھی فائنل ہوا تھا. لیکن میرے حساب سے نیوزی لینڈ زیادہ اچھی ٹیم ہے. یہ تو ہے بھی چوکرز نا؟ نہیں، اب تو فائنل میں آنا شروع کر دیا. اب تو میں یہی کہوں گی، ہم تو آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دوسرے راؤنڈ میں نہیں پہنچتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے نیوزی لینڈ، انڈیا کے بعد نیوزی لینڈ کمپلیٹ ٹیم ہے. اسپنرز اچھے. کامران بھائی آپ؟ دیکھیے، اب دیکھیں وہاں جا کے دبئی میں کوئی بھی ٹیم کھیلے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 ٹیم ہے انڈیا کی. جیسی ہم نے پرفارمنس ابھی اس چیمپئنز ٹرافی میں نہیں دیکھی، ہم پچھلے کوئی 10-12 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر جگہ جا کے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے نیوزی لینڈ آئے چاہے ساؤتھ افریقہ آئے. کانفیڈنس اتنا آیا ہوا ہے. ایک میچ ونر ان کے پاس پلیئرز ہیں. وراٹ کوہلی جیسے سینئر پلیئر اپنے پہ میچ لیتے ہیں، بڑا میچ ہو وہی فنش کر کے آتے ہیں. تو میرے خیال سے یہی کامیابی ہے. ان کو میرا
میرا نہیں خیال کہ اتنا ایشو ہوگا, چاہے نیوزی لینڈ آئے چاہے ساؤتھ افریقہ آئے. ان کا گیم پلان, باڈی لینگویج بڑی زبردست ہے, کمپلیٹ بالنگ لائن اپ ہے, بیٹنگ بڑی زبردست فارم میں ہے. دیکھنا پڑے گا کہ جیسے سیمی فائنل وہ کل جیتے ہیں آسٹریلیا سے, اس ٹائپ کی تھوڑی ٹف کرکٹ نظر آئے, اچھا فائنل نظر آئے. اچھا ابھی سر کرنٹ میچ پر آتے ہیں, تو یہ جو بالنگ اٹیک ہے ساؤتھ افریقہ, ربادہ نے 2 وکٹیں لی, 50 رنز دے کے, انہوں نے اوورز کرائے 8 ابھی تک. سو اگر ارلی وکٹیں لے لی جائیں تو ایک تو فائدہ ہوتا ہے, پھر مڈل آرڈر میں وکٹیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو بولنگ اٹیک پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کے پاس 4 پیسر ہیں, جس میں 2 کا رول ایسا ہے کہ آپ نے آؤٹ پہ جانا ہے, ایک ربادہ اور ایک ہینسن. باقی جو دوسرے 2 بالر ہیں وہ کنٹین کرتے ہیں. لیکن آج انہوں نے 2 اسپنر سے بھی بال کرائے. مہاراج تو ان کا پکا بالر ہے جو ہمیشہ کرتا ہے 10 اوور. انہوں نے ماکرم سے بھی اوور کرائے. تو انہوں نے ریئلائز کرا ہے کہ یہاں پہ ویریشن سے پچ اتنی اچھی ہے, اگر فاسٹ بالر ویریشن سے بال کرے گا تو کامیاب ہوگا, ادروائز اگر تیز کرے گا تو پٹائی ہوگی. جس تو کی وہ ویریشن آپ کو دکھی؟ مجھے نظر آئی ربادہ اور اپنا ہینسن دونوں ویریشن سے بال کر رہے ہیں. تو کامران سے بھی ذرا میں بالنگ کے حوالے سے پوچھ لوں. دیکھیں میچ ونر بالر ہے ان کے پاس, اور یہ پورا اٹیک کرتے ہیں, پیس بھی ہے, باؤنس بھی ہے, ویریشن بڑی زبردست یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی بالنگ پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے پاس بیٹنگ بھی اتنی مضبوط ہے کہ وہ بیٹنگ میں بھی اتنا ہی پرفارم کر رہے ہیں جیسے جتنا بالنگ میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسی پچ ہے یہاں پہ جتنی مرضی اچھی بالنگ ہو, 300 کا پھٹا ضرور لگے گا, وہ ہو رہا ہے. فاسٹ بالر ہو تو ویریشن سے بھی آپ وکٹ نکال سکتے ہیں یا کنٹین کر کے رکھ سکتے ہیں, رنز روک کے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں رنز کنٹین بھی ہوں گے, رنز رکنے بھی پڑیں گے, لیکن ڈیپتھ بالنگ آپ ویریشن سے نہیں کر سکتے. جب تک آپ یارکر نہیں کریں گے اتنی دیر آپ کی بچت نہیں ہوگی, چاہے آپ سلو باؤنسر کر لیں چاہے باؤنسر کر لیں. جو مین بیٹسمین ہوتا ہے, فرسٹ 6 بیٹسمینوں میں سے ایک بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کو موقع مل جاتا ہے بڑی ہٹ مارنے کا. اور نیوزی لینڈ کے جو بیٹسمین ہیں وہ ایسے ہی پاکستان کے خلاف بھی ہم لوگ یہ غلطی کرتے رہے ہیں, ویریشن کے ساتھ ڈیپتھ بالنگ کرتے رہے. یارکر کریں گے تو شاید یہ 15-20 رنز اور کنٹین کر لیں. باسط بھائی, آسٹریلوی اسٹار بیٹر اسٹیو اسمتھ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ODI سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھارت سے شکست تھی اس کی وجہ, یا پھر وہ ایک اسٹار بیٹر ہے اور ان کا یہی کرنا بنتا تھا اگر وہ اچھا نہیں پرفارم کر پائے؟ دیکھیں وہ جیت بھی جاتے نا اگر, تو وہ لوگ جو سوچ لیتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں نہیں کہ ہمارے یہاں پرفارمنس اچھی نہ ہو تو بھائی اس سے ریٹائرمنٹ لے لو. ان کا ایک پلان ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے اب کل آج دوپہر میں بات کری تھی, یا وہ T20 سے اس کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اب جتنے بھی ایونٹس وہ T20 ہیں, انہوں نے فوکس کرا ہوا ہے اب T20 کو. چاہے وہ ورلڈ کپ ہے اپنا انڈیا میں 2026 میں, تو انہوں نے فوکس کرا ہوا ہے. تو وہ اس طرح پلان بناتے ہیں. ہمارے پیارے چھوٹے بھائی یہی بولوں گا, وہ پلان بناتے ہیں ہم تینوں کرکٹ کھیلیں, اپنی جگہ بھی کسی کو نہ آنے دیں. بھائی ہمارے یہاں ہوتا بھی تو یہ ہے نا کہ کسی پلیئر کو ہم نہیں کھلاتے تو سالوں نہیں کھلاتے, اور جب لاتے ہیں تو ڈائریکٹ کیپٹن بنا دیتے ہیں. تو وہ اگر خود سے ریٹائرمنٹ لے لے تو اس نے تو اپنا کریئر خود ہی ختم کر دیا. کیپٹن بھی بناتے ہیں اور تصویریں بھی کھنچوانے والے بھی آ جاتے ہیں ٹیم میں. جو تصویر کھینچی ہوئی ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ, وہ تصویر دکھاتے ہیں میڈیا میں, سلیکٹر ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ٹیم میں لے لو اس کو. کیپٹن کی کیا خصوصیات دیکھی جاتی ہیں؟ پہلے تو سالوں لگ جاتے تھے, اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی دیکھی جاتی تھی, 5-6 سال لگتے تھے, اس کو دیکھا جاتا تھا کس فارمیٹ میں ہے. کیا آپ سوچ کے رکھتے ہیں؟ نہیں, آج کل تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. آج کل تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ ملتا اچھا ہے, کوئی دکھتا اچھا ہے, زیادہ ملیں گے, یہ چیزیں زیادہ انگلش اچھی بولتا ہے, انگلش اچھی, انگلش تو نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. کرکٹ کی لینگویج آنی چاہیے. آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ میں ابیلٹی ہے کہ نہیں کیپٹنسی. سب سے بڑی مثال انڈیا کی ہم دیتے ہیں بار بار, سورو گنگولی نے کیسے ٹیم کھڑی کی ہے, کیسے کیپٹن اس نے پلیئرز لے کے آیا, کیا کرائٹیریا تھا, کیا پروسیس تھا لانے کا, پلیئرز بنانے کا. جب تک وہ کیپٹن کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹیم, پاکستان کا سسٹم, وہ بیک اپ پلیئرز بھی بناتا ہے, اپنے پلیئرز کو بھی بناتا ہے, یوٹیلائز بھی کرتا ہے اچھے طریقے سے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جتنے 4-5 کیپٹن آئے ہیں نا, وہ صرف اپنے لیے آئے ہیں, پاکستان کے لیے نہیں آئے. اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنی پرفارمنس کرنے کے لیے آئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بیک اپ پلیئرز نہیں بنا سکے. اپنے سسٹم کو ہم لوگوں نے ختم کر دیا, میرٹ کو ختم کر دیا, لڑکے ڈسہارڈ ہو کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. یہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں. تو ہمیں کیپٹن وہ چاہیے جو پورے سسٹم کو, پاکستان کے سب پلیئروں
پلیئروں کو لے کے چلے, جہاں پہ ضرورت پڑے روٹیٹ کرنے کا, بیک اپ بولڈ اسٹیپ, جہاں پہ ابیلٹی نہیں دیکھی جاتی کہ کیپٹنسی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لاسٹ جو کیپٹن آئے ہیں شاہد بھائی آئے ہیں, ان کے بعد جتنے بنے ہیں کیپٹن وہ انفارچونیٹلی پاکستان کی کرکٹ کے لیے. اچھا کوئکلی آپ دونوں سے ویری کوئکلی ویری بریفلی کون جیت رہا آج کا میچ؟ باسط صاحب آپ. یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے. انہوں نے ساؤتھ افریقہ بولا, میں نے نیوزی لینڈ بولا. لیٹس سی, جلدی میں بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, اب آپ کے لیے بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کون کس کو افطار ڈنر دے گا. آپ کے لیے بھی ایک بات بول دیتے ہیں. ماشاءاللہ جتنی آپ کو کرکٹ کی نالج ہے نا, اب آپ وومن کرکٹ ٹیم کی کوچ بن جائے. جی, جس طرح آپ نے بولا نا ویریشن فاسٹ بالرز کی لائن و لینتھ, بہت امپریس ہوا ہوں. پاکستان کی کرکٹ میں مینز میں یہ اتنی نالج والے نہیں. تھینک یو سو مچ. کامران اکمل اور باسط علی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کرکٹ کی ترقی اللہ ہمیں دکھائے, ہماری کرکٹ ٹیم کی ترقی. میں سمجھی آپ کہہ رہے ہیں کرکٹ کی ترقی اور آپ کی ترقی, اور آپ کو جو کمپلیمنٹ ملا ہے آپ اسپورٹس ٹرانسمیشن بھی ڈیزرو کرتی ہیں ویسے انشاءاللہ. اب بات کر لیتے ہیں جی صنعتی ترقی کی. تو صنعتی ترقی ملک کے معاشی استحکام میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. پنجاب میں بھی صنعتی ترقی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور صنعت کاروں کو ایک چھت کے نیچے تمام تر سہولتیں فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. صوبے میں صنعتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان کی تیاری اولین ترجیح ہے, جس کے تحت وزیر آباد میں کٹلری انسٹیٹیوٹ کی بحالی کی منظوری, مصنوعات کی مارکیٹنگ کے لیے شہروں کے قریب انٹرنیشنل بزنس کمپلیکس اینڈ ایکسپورٹ سینٹر بنانے اور انڈسٹری انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن اور نئے انفراسٹرکچر بنانا شامل ہے. پنجاب میں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. صنعتی ترقی کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. ایکسپورٹ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں, اسٹرکچرل انفراسٹرکچرز اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں. بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانا, بیکاز اگر آپ نے زر مبادلہ کے ظاہر ترسیلات زر بھی ہیں, مختلف ایشوز ہیں, تو ہماری ایکسپورٹ ڈریون اکانومی نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کی طرف لے جانے کے لیے کچھ ایسے سٹیپس لینے ضروری ہیں. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان بزنس فورم سید معاذ محمود. تھینک یو سو مچ معاذ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ ماحول صنعتی ترقی کے لیے پنجاب میں کتنا سازگار ہے, اور کیا چیز آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی یا آئیڈینٹیفائی حکومت نے کی جس کے بعد یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کن چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدر. فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا آل پاکستان بزنس فورم کا بتاؤں کہ اٹ واز فارمڈ ان 2012 ٹو برنگ بزنس لیڈرز ٹو ہیلپ بلڈ اپ پروسیس پاکستان. اور ہم ڈپلومیٹس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. پاکستان کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو دوسرے ملکوں میں سفرائے ہمارے, اور جو دوسرے ملکوں کے پاکستان میں سفرائے ان کے ساتھ ہمارے ایم او ایز ہیں ڈفرینٹ ایمبیسیز وغیرہ کے ساتھ. ہم ڈیلیگیشنز لے کے جاتے ہیں, ہوسٹ کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو آپ نے صنعتی ترقی کی بات کی ہے, تو میں اس میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انٹینشن آپ کی کیا ہے, پھر آپ ایفرٹس کیا دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ریزلٹس آتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس بزنس کمیونٹی کے پاس بہت پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں, کیونکہ یہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان دونوں بزنس کمیونٹی کے ساتھ لائزون میں ہیں, اور ہم سے مشورے ہو رہے ہیں. ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس کے سلسلے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور اس وقت یہ کہنا بہت لازمی ہے کہ الحمدللہ سارے ادارے اپنے طور پہ صنعتی ترقی کے لیے اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ آپ نے کہا کہ تمام ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن صوبے میں صنعتوں کے فروغ کے لیے جو کوارڈینیشن ہے وہ کتنی بہتر ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر دیگر معاملات پہ ہم دیکھتے ہیں صوبے جو ہے وہ ایک دوسرے سے کافی نالا نظر آتے ہیں کہ جی وفاق جو ہے اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا. سو یہ کوارڈینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے پنجاب کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کے جو بہت اچھے 2 ادارے ہیں وہ ہے پٹمیک اور فڈمیک. پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی, اس کے اندر کوئی 10 سے 11 انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, اور فڈمیک کے اندر 3, اور اس میں 6 اکنامک زونز ہیں. اور جہاں تک بزنس کمیونٹی کو سپورٹ اور تعاون اور فروغ کے لیے سپورٹ کی بات ہے, تو میں فڈمیک کے چیئرمین کو ضرور اپریشیٹ کروں گا, ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی, شافی صاحب کو, اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ بزنس کمیونٹی کی ہر بات کے اوپر پراپر رسپانس مل رہا ہے. ہمارے ایشوز اور چیلنجز جو ہم تک ان تک پہنچاتے ہیں اس کا ہمیں بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. یہی چیز چاہیے ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کو کہ جب آپ کا کوئی ایشو کا مسئلہ کسی کے پاس کنسرن کے پاس پہنچے تو کیا اس پہ افیکٹولی رسپانس کیا جاتا ہے. تو وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ
اور اگر ہم بات کریں وفاق کی تو الحمدللہ اب جو SIFC کا ادارہ ہے جس نے تھرو آؤٹ ہر چیلنج کو, ہر معاملے کو, ہر اسپیکٹ کو دیکھا ہے اور انگیج کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو لاہور چیمبر میں انوائٹ کیا ہوا تھا ہمارے لاہور چیمبر کے صدر نے, اس کا بھی بہت اچھا ایک انٹریکشن ہوا ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ دو چیزیں, ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم, ہمیں شارٹ ٹرم میں بھی ان سب کے فائدے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں لانگ ٹرم میں نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے آنے کے لیے جو چیلنجز, جو مسائل ہوتے تھے جب ہم ڈیلیگیشن انوائٹ کرتے تھے, یہاں پہ ڈفرینٹ معاملات, ڈفرینٹ ادارے ہوتے تھے, ہم SIFC کے تھرو اب ہم ڈائریکٹلی ایک ہی ادارے کے تھرو سارے مسائل کو حل کرنے میں ہمیں بہت مدد مل رہی ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو معاذ یہ بتائے گا کہ صنعتی ترقی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے کیا صنعتوں کو سبسڈائزڈ گیس اور بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بلا تعطل فراہمی سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے, اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو اقدامات ابھی ہو رہے ہیں, جس طرح حکومت پاکستان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس لے رہے ہیں, سرویز ہو رہے ہیں, تو اس کا بہت فائدہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ایکسپورٹ میں ہوگا. اور ڈیفینیٹلی جہاں تک سبسڈائز کی بات ہے, اگر ہم ریجن میں سبسڈائز ریٹ یا کمپیٹیٹیو ریٹس پہ نہیں آتے اور ہم ایکسپورٹ کے لیے جو فیسیلیٹیشنز باقی ملکوں میں ہوتی ہیں اپنے بزنس کمیونٹی کو, ایکسپورٹرز کو اور سروس پرووائڈرز کو, اگر وہ ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو ہم جو سبسڈی ہے وہ ایک ریزنیبل وے میں دیں اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ آپ شامل کریں تو ایک اچھا اس میں معاملہ بن جاتا ہے. اچھا معاذ ایک چیز اور بتائیے گا, ظاہر ہے ترقی کے لیے کہتے ہیں نا کمپاؤنڈ ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر سیکٹر پر توجہ دیں. اگر صنعتوں کو ترقی دینے کی بات ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ کیونکہ ہم زیادہ تر ریلائی بھی زراعت پر کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں ایگریکلچر پر بھی اتنی فوکس کیا جائے, وہاں بھی ترقی ہو. تو یہ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے علم میں آیا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کے اوپر بہت زیادہ انیشیٹیوز دیے ہیں, کراپس کی جو بڑھوتری کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں صنعتی ترقی زرعی ترقی پہ کیسے منحصر ہوتی ہے. اب ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیے کہ جہاں پر صنعتی ترقی کے لیے خام مال چاہیے, آپ کو شوگر انڈسٹری کے لیے شوگر کین چاہیے, آپ کو اپنے فوڈ انڈسٹری کے لیے چنا, گندم, مکئی, سارا کچھ چاہیے. تو یہ آپ کے لیے را مٹیریلز اگر لوکلی اویلیبل ہوں اور ان کی اگر کراپ بڑھائیں, ان کی کیپیسٹی بڑھائیں, تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا بینیفٹ ملک کے لیے آ سکتا ہے. آپ کی فورن کرنسی ایکسچینج بچ سکتی ہے. تو آئی تھنک اس کو مزید اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے. اس میں فارمرز کے ساتھ اور جو ہماری یہ ایگریکلچرل ساری فیلڈ ہے اس کے اندر ہمیں انوویشنز لے کر آنی چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے بڑھایا گیا ہے اور کیسے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. ٹھیک. معاذ پنجاب میں صنعتی ترقی کو لے کر صنعت کاروں کی مزید کیا تجاویز ہیں اور حکومت کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے اور ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں, ان کو ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے. جیسے آپ نے وفاق میں SIFC بنائی ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کری ہے. یہاں پر گورنمنٹ آف پنجاب کے EPA ہے, لیبر ہے, سوشل ہے, مطلب ڈفرینٹ PRA ہے. تو ہمارا یہ نقطہ نظر ہمیشہ سے ہے اور ابھی ہم نے اپنے چیمبر کے تھرو بھی یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ اس کی ایک ون ونڈو بنائیے. جس طرح میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ایک پنجاب کا, گورنمنٹ آف پنجاب کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس کے اندر ایک ہم نے ون ونڈو بنایا ہوا ہے, 600 انڈسٹری کام کر رہی ہے. کسی بھی بزنس کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ون ونڈو میں آتا ہے, آ کے ہمیں اپنا ایشو بتاتا ہے, اس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں, کمیٹی بورڈ سے اپروو کرا کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پنجاب کو ہماری یہ سجیشن ہوگی بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کیجیے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیے. ہم ٹیکس تو ہر کوئی دینا چاہتا ہے, کمپلائنس آف EPA رولز سارے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو تو سارے کمپلائنس کے لیے انٹرنیشنل بائر باؤنڈ کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں کرنا چاہیے. اور پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک پرسکون ماحول ہے, سیف اینڈ سیکیورٹی ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم جہاں سارے اداروں کی تعریف کریں, گورنمنٹ کی تعریف کریں, ہم اپنی پاک آرم فورسز کو بھی اس میں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے شہداء جنہوں نے اپنی
اپنے ملک کے لیے قربانی دی, ہمارے لیے قربانی دی. آج جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا کسی چیز کی بات ہوتی ہے, وہ کسی بھی ملک کی سیف اینڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوتی ہے, تو ہم ان کو بھی اس پہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ معاذ, بہت شکریہ آپ کا. اور زبردست اس طرح کے انڈسٹری کی بات کام ہونے چاہیے. اور جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ایکسپورٹ پہ زیادہ توجہ دیں, تو پاکستان سے صرف یہی نہیں, بہت کچھ بھی بن رہا ہے, بہت کچھ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. انڈسٹری کی بات ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے جس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. بتائیں. ہالی ووڈ ایکشن فلمس ہم سب نے دیکھی ہوں گی. اب ان ایکشن فلمس کے اندر جو خنجر یا جو تلواریں استعمال ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ کہاں بنتی ہیں؟ وہ پاکستان میں وزیر آباد میں بنتی ہیں. ہاں جی, اب جو گلیڈیٹر, گیم آف تھرونز اور لارڈ آف رنگز کے فینز ہیں نا, تو ان کو بڑا پتہ ہوگا خنجر. ہاں, تو بھائی بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہوتی نا تلواریں بھی بہت ویئرڈ قسم کی ہوتی ہیں. جناب وہ سب بنتی ہیں وزیر آباد میں. دکھاتے ہیں آپ کو راشد چودھری کی رپورٹ میں, دیکھتے ہیں. دریائے چناب کنارے آباد ہنرمندوں کے شہر وزیر آباد کو دا سٹی آف کٹلری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہاں بننے والے چاقو اور چھریاں دنیا بھر میں مشہور ہیں. وہیں یہاں بننے والے نایاب خنجر اور تلواریں ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. وزیر آباد کے کاریگروں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے خنجر اور تلواریں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر بھیجے جاتی ہیں. یہاں کی بنی ہوئی تلواریں اور خنجر مختلف ہالی ووڈ موویز, لارڈ آف رنگ, گیم آف تھرونز اور مختلف ویب سیریز میں استعمال ہوتی ہیں. لوہے کو جنگی ہتھیار کی شکل میں ڈھالنا اور اس کی دھار باندھنا وزیر آباد کے لوگوں کا صدیوں پرانا ہنر ہے. یہاں پر خنجر اور تلواریں خاص قسم کے اسٹیل اور دھات کو ملا کر تیار کی جاتی ہیں. ان کے ہینڈل بنانے کے لیے بہترین قسم کی لکڑی کے ساتھ ساتھ ہرن اور بارہ سنگے کے سنگوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں جو ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے اس کے اندر یہ کلاڑا یوز ہوا ہے. عثمان کی جو تلوار ہے یا عثمان کا جو خنجر ہے, یہ وزیر آباد کو الحمدللہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ساری چیزیں وزیر آباد میں تیار کی جاتی ہیں. خنجر اور تلواریں, یہ سارا جنگی ساز و سامان وزیر آباد کے ہنرمند اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. وزیر آباد کے کاریگروں کی تیار کردہ خنجر اور تلواریں اپنی مثال آپ ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی تیار کردہ تلواروں کی دھار کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیمرامین اویس محمود کے ساتھ راشد چودھری, ARY نیوز, وزیر آباد. کیا بات ہے. اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تو حیران ہو گئی جب آپ نے وہ بتایا کہ گیم آف تھرونز کے اندر اور لارڈ آف رنگز کے اندر. بات پھر وہ یہ کہ اپنے لوکل انڈسٹری کو جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کریں. یس, مین میڈ ہے. تو اگر آپ کو تلوار چاہیے ہو تو ہم میں نے کوئی تلوار کا استعمال نہیں. اچھا جی, چلے بریک پہ جاتے ہیں. اسٹے ود اس. Quickly, welcome back once again. اور جو میچ کھیلا جا رہا ہے 337 رنز بنا لیے ہیں نیوزی لینڈ نے. اور جو لاہور کی وکٹ ہے, پچ ہے یہاں کی قذافی اسٹیڈیم کی, وہ بتا رہی ہے جی کہ یہاں پہ زیادہ سکور ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ باسط بھائی اور کامران اکمل تھے, دونوں کہہ رہے تھے جی اتنا سکور شاید نہ ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں 5 وکٹوں کے نقصان پر. اور اس ایکسائٹمنٹ سے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ خواتین کتنا انٹرسٹ لیتی ہیں اسپورٹس کے اندر, کھیل کے میدان کے اندر. آج کل پاکستانی لڑکیاں تعلیم, کھیل, ہر میدان میں جو ہے نا پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. ہم آپ کو آج ملوانے جائیں گے ایک ایسی ملٹی ٹیلنٹڈ خاتون ایتھلیٹ سے جن کا نام ہے عرشیہ اختر, جنہوں نے کھیل کے کئی میدانوں میں بیک وقت اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. بی ایٹ کار ریسنگ, بی ایٹ ماؤنٹین کلائمبنگ, بی ایٹ سوئمنگ, اینڈ آلسو while doing all of this she is researching on cancer as well. تو ملواتے ہیں آپ کو عرشیہ سے. عرشیہ آپ کو آواز. ویلکم ٹو آور شو عرشیہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us. I hope you can hear us. Yeah, thank you for عرشیہ, اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیں عرشیہ کہ اتنے سارے خطرناک کھیل کیسے کھیل لیتی ہیں آپ, اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نے ریسنگ بھی کرنی ہے؟ یس, آپ اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ نے اپنے ماؤنٹین کلائمبنگ بھی کرنی ہے, آپ نے سوئمنگ بھی کرنی ہے, آپ نے راک کلائمبنگ بھی کرنی ہے, کیسے؟ ایکچولی راک کلائمبنگ جو تھا وہ بھی میں نے شوقیہ میں اسٹارٹ کی تھی. میں ہمیشہ سے اسپورٹس میں تھی, لائک اسکول میں بھی میں رننگ اور باسکٹ بال کیا کرتی تھی, تو ہمیشہ سے اس چیز میں تو انٹرسٹ رہا ہی ہے. باقی ریسنگ کا کارٹنگ سے اسٹارٹ ہوا, اور کارٹنگ جو ہے وہ میں نے, میرے دوست تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو تم ہر چیز میں اسکائی ڈائیونگ کا لائسنس لے لیا ہے, تم یہ کر لیا ہے, میرے سے پہلے سب کچھ, مگر کارٹنگ جو ہے اس کے اندر تو مجھے بیٹ نہیں کر سکتی. تو
پھر وہ تھوڑی سی دل پہ بات لے لی میں نے. اور آپ نے کہا کہ میں فارمولا 4 چلا کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. ہم تو فارمولا 1 کا سنتے آئے ارشیا, کہ فارمولا 3, فارمولا 4, ذرا ہمیں ڈفرینس بھی بتائیے گا, اور اس طرف کیسے آئیں؟ جی تو پھر کارٹنگ پہ جب میں نے تھوڑے سے میڈلز اور لوکل ایونٹس میں اور پھر نیشنل ریجنل ایونٹس میں میڈلس لینے اسٹارٹ کیا تھا. اوکے ڈرائیور لائسنس کیوں نہیں لے لیتی پھر میرے کار ریسنگ کا. 2 ٹائپس کی کار ہوتی ہیں, کلوزڈ ویل اور اوپن ویل. کلوزڈ ویل اور لائک اینی کار جو مطلب پوری جیسے آپ کار اسٹریٹ کار دیکھتے ہو. پہلے میں نے وہ ریس کی تھی, اینڈ پھر مجھے ہمیشہ سے فارمولا کا شوق تھا کیونکہ دے لک سو پریٹی ٹو می. تو پھر میں نے لوور لیول فارمولا اسٹارٹ کی, اور اب میں فارمولا 4 کر چکی ہوں, کانٹیننٹلز, اور پھر F3 میں جا رہی ہوں. فرسٹ ٹائم آپ کو وہ صرف پریٹی لگی ہے, پریٹی ڈینجرس بھی لگی؟ پریٹی لگی. لوگ وہ کہہ رہے تھے, جب میں پہلی بار بیٹھی تھی تو ہر کوئی جب میں ٹریک پہ لیپس کر کے اتری تو ایوریبڈی واز لائک آر یو اسکیئرڈ, یا کیا ہو رہا ہے, کیسی فیلنگ آ رہی ہے. I was like مجھے تو سکون, لائک مجھے مزہ آ رہا ہے. تو اتنا ڈینجرس ٹریک فیلنگ نہیں آئی, مگر مزہ ضرور آیا. اینڈ اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس لائک ڈرائیونگ فرام اے یوزول کار. سو سیفٹی میجرس کیا لیتے ہیں آپ لوگ اس میں؟ ظاہر ہے جتنی فاسٹ اسپیڈ اس کی ہوتی ہے. جی, I think that is part of the thrill, مگر it is safe in a manner, I mean as safe as it can be, right? کیونکہ we have ہمارا fire retardant suits ہوتے ہیں, that's standard racing کے اندر. باقی carbon fiber کی body ہوتی ہے, that helps absorb shock as much as possible. آپ کی 6 point belt ہوتی ہے, اور helmet اور harness device ہوتی ہے, that connects آپ کا helmet to your spine. کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو it stays connected. مگر that's about it. Right. اچھا Arshia, while you're doing all these sports, you're also researching on cancer as well. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کینسر کی کون سی اقسام پہ آپ کام کر رہی ہیں, and how are you creating awareness about cancer? جی, تو میں ایکچولی ڈفرینٹ کینسرس پہ کام کر رہی ہوں, موسٹلی جنرلائزڈ کیموتھراپیز پر. کیونکہ when you're dealing with end stage cancer patients, like basically this is their last hope, right? Clinical trials میں کہ hopefully this drug would work. باقی جو ہے in terms of awareness, ہم لوگ campaigns run کرتے ہیں explaining کہ what causes cancer. There are little things like آپ جو سوچتے بھی نہیں ہو کہ آپ کون سے یوز کرتے ہو, آپ فرائنگ پین کون سا یوز کرتے ہو. So there are those things that impact on daily life that leads to all this. Right, perfect. And one last thing, Arshia, what do you want to be? Like you want to be identified as a racer, climber, or researcher? I would say کہ میری identity it's like ہر چیز کا mix تھوڑا سا. Like میں snowboarding اور skydiving اور rock climbing کرتی ہوں, and they all like balance each other, right? اسی طرح سے racing has a space میری life میں. تو I'd say کہ I want to be remembered as somebody who just did things, who just lived the life, جو just دل چاہ رہا سے کر لیا. زبردست. Perfect. Thank you very much for joining us in the program, Arshia. اور یہ پاکستان کا وہ سرمایہ کہ جو آج ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں ڈفرینٹ شعبوں کے اندر, ڈفرینٹ اسپورٹس کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ while doing all the sports وہ کینسر کے اوپر ریسرچ بھی کر رہی ہیں اور کینسر کے بارے میں اویئرنیس بھی اسپریڈ کر رہی ہیں. بالکل, اتنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور زبردست کام کر رہی ہیں, اور کتنی اچھی وائبز آ رہی تھیں. آپ دیکھیں, حالانکہ وہ اتنی دور امریکہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دن پہلے وہاں ٹورنیڈو بھی آیا تھا, بٹ اسٹل جس طرح وہ بات کر رہی تھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے, آپ کا کہتے ہیں نا وہ ڈوپامین لیول جو ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ کیا نکلتی رہے, تو وہ ہمیں وہاں سے فیل ہو رہا تھا اتنی دور سے بھی. چلے جی, اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے پیارے شہر لاہور کی, بات کرتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ڈولفن پولیس سے تعلق رکھنے والے جی نوجوان ہیں, ان کا نام ہے سید زین. وہ یوز کرتے ہیں اپنا قلم, اور قلم سے وہ گولڈ کے اوراق یعنی گولڈ کی باقاعدہ اس کی پینٹنگ کرتے ہیں. ایسی پینٹنگ تیار کرتے ہیں جو آپ اگر مغل ایرا کی جو تہوار ہوتے تھے, فیسٹیولز ہوتے تھے, ان کی یاد تازہ کرتے تھے. تو احمد کھو کر ہمیں ذرا وہ پینٹنگز بھی دکھا رہے ہیں, اس بارے میں مزید بھی بتا رہے ہیں. سید زین ڈولفن پولیس میں ڈیوٹی کے فرائض نبھانے کے ساتھ فن مصوری میں گولڈ لیف, 2D اور ریلیف ورک جیسے جدید آرٹ سے روایتی مصوری کے انداز کو تبدیل کرتے ہوئے مسلمانوں کے سنہری وقت کو بہترین انداز میں نئی نسل کے سامنے متعارف کروا رہے ہیں. گولڈن دور تھا جو کہ ہم سے کہیں کھو چکا ہے, اس کو میں نے یہاں پہ لگایا ہے,
اور بلڈنگز میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ ہماری جو پرانی بلڈنگز ہیں وہ کافی اپنی جو ہے نا اوریجنل شکل کھو بیٹھی ہیں, تو اس لیے میں لگا کہ اپنی پینٹنگ میں ان کو میں پریزرو کر سکوں تاکہ آنے والی جو ہماری جنریشن ہے, نسل ہے, ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارا جو اولڈ ہیریٹیج تھا وہ کیا تھا. پولیس کے اس جوان نے اپنی پینٹنگز میں مغلیہ دور, بسنت کے تہوار سمیت مختلف شہروں کی عکاسی کرنے والی عمارتوں کو جدید انداز سے اس طرح سمیٹا ہے کہ دیکھنے والا اس میں کھو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سطح سے تھوڑا سا ابھرا ہوا کام ہے, ٹھیک ہے. ووڈن پہ میں نے پراپر اس کی کٹنگ کی ہے, کٹنگ کر کے میں نے پینٹنگ لگائی ہے. یہ پینٹنگ سے ایک سٹیپ آگے ہے, ایڈوانس لیول کا میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ, جو کہ آج سے پہلے کوئی آرٹسٹ نہیں کر رہا. زین نے فن مصوری میں اپنے ہنر کا لوہا منواتے ہوئے گولڈ میڈل اور تعریفی اسناد بھی جیتے ہیں. کون کہتا ہے پولیس صرف ڈنڈا چلانا جانتی ہے؟ پولیس کے ایسے نوجوان اپنے قلم کے استعمال سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کا نام روشن کر رہے ہیں. کیمرامین جاوید بیگ کے ساتھ احمد کھوکھر, ARY نیوز, لاہور. جی ایسے نوجوان بھی ہیں جو پنجاب پولیس کا نام روشن کر رہے ہیں, ڈولفن پولیس کا نام روشن کر رہے ہیں, اور ان کے شاہکار کیا خوبصورت ہے, کیسی ریئلسٹک اور 3D کیا کلرز کا استعمال کیا تھا, کیا پریسیشن تھی, کیا ڈیٹیل تھا. ویری نائس اینڈ ویری امپریسو. حقیقت کو گمان نے بدل دیا. ہم تو بھائی ہمارے اہلکار کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, آپ چیک کریں. جی چلیں جی بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. میں اسکور دیکھ لیتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. اور دوسرا سیمی فائنل لاہور کی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. پہلی اننگز کا اختتام ہو گیا ہے. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 362 رنز اسکور کیے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر. 2 کھلاڑی ان کے سینچری بنا کر گئے, جس میں رویندرا ہیں 108, ولیمسن نے 102, اور اس کے بعد جب ٹام لیتھم کی وکٹ گری تو باسط صاحب, کامران اکمل ہمارے ساتھ تھے, وہی کہہ رہے تھے انہیں نہیں لگتا کہ 300 سے آگے یا 300 تک اسکور جائے گا, لیکن اسکور 300 تک پہنچانے میں جس نے کردار ادا کیا, 362 تک پہنچانے میں وہ ہیں گلین فلپس, جو کہ جانے جاتے ہیں اپنے کیچ پکڑنے کے سٹائلز میں, بالکل فلائی کرتے ہوئے پکڑتے ہیں نا, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, وہ والی مثال. تو انہوں نے آج بیٹنگ میں بھی کمال دکھایا. اور اسٹرائک ریٹ اگر ہم ان کا بتائیں جی 181.48 اسٹرائک ریٹ ہے, اور انہوں نے 6 باؤنڈریز لگائی ہیں اس اسکور تک پہنچنے کے لیے. تو 27 بالوں پر 49 رنز اسکور کیے ہیں. 1 رن سے وہ اپنی ہاف سینچری تک رہ گئے, لیکن زبردست انہوں نے رنز کا ایڈیشن کیا ہے. جبکہ ہم آپ کو بتائیں تیسری وکٹ جو نیوزی لینڈ کی گری تھی, جب سے حالات ہمیں لگ رہا تھا گڑبڑ ہو گئے, وہ 251 پر تھی, لیکن اسکور ہے 362. تو اب ساؤتھ افریقہ کو بنانے 363. افطاری کا ٹائم اب قریب آ رہا ہے اور کرکٹ پہ ہم نے گفتگو کر لی. تو جی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آج چوتھا روزہ ہے, اگر ابھی تک آپ کو کسی دوست نے افطاری پہ نہیں بلایا نا, تو وہ دوست آپ لوگوں کے اسی رمضان میں رہ جانے چاہیے. اگلے رمضان میں نئے دوست ہونے چاہیے, ایک سال میں نئے دوست بنا لیں. ان کی ریلز دیکھنا بند کر دیں, سختی سے بالکل ریاکٹ کرنا چھوڑ دیں ان کی ریلز کے اوپر, ان کو گوسٹ کر دیں. چنیوٹ کے اندر بھی کوئی چائنیز سموسے انٹروڈیوس ہوئے ہیں, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. چنیوٹ میں سموسے صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ میدان جنگ ہیں. ایک طرف قیمے والے سموسے کے دیوانے, دوسری طرف آلو کے چہیتے, اور اب بیچ میں آ گئے ہیں چائنیز سموسے. جی ہاں, سموسا انقلاب جاری ہے. آلو والا سموسا کھانا چاہیے, اس میں طاقت ہوتی ہے, باقی کوئی چیز بھی نہیں کھانی چاہیے, آلو والا سموسا کھانا چاہیے, اور لینے کے لیے بھی ہم وہی آیا ہوں. قیمے والے سموسے کے حامی بھی ڈٹے ہوئے ہیں, کہتے ہیں یہی اصل افطاری کا بادشاہ ہے, جبکہ چائنیز سموسے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ نیا ذائقہ سب کو حیران کر دے گا. قیمہ والا سموسا خریدنے کے لیے آئے ہیں تاکہ بچوں کو انرجی بھی مل سکے اور سموسے کا سموسا ہو جائے گا. سموسا خریدنے آئے ہیں اور سموسا کم اور رول زیادہ لگ رہا ہے, اور یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہے. چنیوٹ میں سموسے ذائقے کی جنگ میں مصروف ہیں. آلو والے کہتے ہیں سادگی میں برکت ہے, قیمے والے دعویٰ کرتے ہیں طاقت ہماری, اور چائنیز والے سمجھتے ہیں انوینشن ضروری ہے. تو آپ کی افطاری کا سموسا کون سا ہوگا, فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. چنیوٹ کے بازاروں میں ذائقے اور سموسوں کی جنگ جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیمپئن کون بنتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن, ARY نیوز, چنیوٹ. دیکھیں وہاں بھی میچ کا ذکر ہو رہا ہے, انسانوں نے ایوالو نہیں کیا, اسپیشیز نے ایوالو نہیں کیا, کھانے بھی ایوالو ہو رہے ہیں, سموسے نے ایوالو کر لیا. مطلب پہلے آلو کا ہوتا تھا سموسا, اور قیمے کا ہوتا تھا, اب یہ میدان میں پھر آئے اسپرنگز, پھر آئے چائنیز, پھر آئے چائنیز رولز,
پھر دالوں کے سموسے، پھر وانگ ٹانگز، پتہ نہیں کیا باربیکیو رولز بھی آ گئے. لیکن یہ سب کچھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر میرے دوست یہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے جلد از جلد افطاری پہ بلا لیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے. سحری اور افطاری دوستوں کے ساتھ کرنے کا ہی مزہ ہوتا ہے، اور پلیز تھوڑی سی شرم کریں، ورنہ پھر وہ دوستی ہی کیا پھر نہیں تو بس پھر اسی رمضان تک دوستیاں محدود ہو جائیں گی. اگلے رمضان میں نئے دوست اپنا دسترخوان بسی کریں جی، برکتیں سمیٹیں، دوستوں کو ضرور یاد رکھیں. میں بھی ان دوستوں میں شامل ہوں. چلیں جی، ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.